अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम कराची के हवाले से बात करेंगे कि कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद शाहराहों ने नदी नालों और दरियाओं का रूप धार लिया है और हुकूमती जो दावे हैं वो बरसाती पानी में बह गए हैं। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी है। 400 फीडर स्ट्रिप हो जाने के बाद आधे से ज्यादा शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। कराची के मसाइल पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की आज मुलाकात हुई है और जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामान में तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा किया जाएगा और बाहमी मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। कराची के बारे में जो आप जी, कह सबसे रही पहले हैं कि मैं क्या इसका जवाब दूं। कराची में मैंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। जिन जिन इलाकों के ये नाम लिए जाते हैं कि यहाँ पानी खड़ा है या वहाँ कश्तियाँ चल रही हैं, वो मेरे देखे हुए हैं। आयशा मंजिल का नाम आया, मुझे हैरानी हुई। मैं आयशा मंजिल पे 12-13 साल रहा हूँ। सही। उसके साथ ही बिल्कुल, और शाहराह पाकिस्तान वहाँ से गुजरती है जहाँ ये कहते हैं पानी है। वो शाहराह पाकिस्तान कौन सी है? वो शाहराह है जो सुपर हाईवे से होती हुई हैदराबाद पूरे मुल्क को जाती है। सोराब गोट वगैरह उसी के आगे रास्ते में आते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अगले दिन हैरानी हुई कि वो तो मामला उससे भी आगे बढ़ गया है। मसलन आगा खान यूनिवर्सिटी या आगा खान हॉस्पिटल, जो कराची का गोया स्टेट ऑफ द आर्ट एक हतमी यानी टॉप क्लास का हॉस्पिटल है, वहाँ उसकी तस्वीरें देखी जहाँ उसके पार्किंग एरिया में उसके बिल्डिंग के इर्द गिर्द पानी ही पानी था। यानी जिसका मतलब ये था कि उस हॉस्पिटल की प्लानिंग में भी ये कोई इम्कान नहीं था कि इतना पानी इकट्ठा हो सकता है कि वो पानी कभी जो है रास्ते रोक ले, रास्ते बंद कर दे। सही। मक्की मस्जिद जो कि हमारे खास लोगों की बड़ी इबादतगाह होती है आमतौर पे, उसके अंदर पानी आ गया था। अब कोई इलाका ऐसा नहीं है। सरजानी टाउन के बारे में तो मैं सोच में पड़ गया कि सरजानी टाउन पे वैसे बाद में बने हुए इलाके हैं। ये पहले नाज़माबाद था, फिर एक नॉर्थ नाज़माबाद बनाया गया। नॉर्थ नाज़माबाद के बाद वहाँ एक नागन चरंगी थी, उनका 1-1.5 मील का फासला था। नागन चरंगी से आगे पूरी नॉर्थ कराची की एक पूरी बस्ती आबाद हो गई और बड़ी आगनाश तरीके से आबाद हुई। उसके बाद वो सड़क सीधी जाती थी हमदर्द यूनिवर्सिटी को, और वो एक बंजर सा इलाका था। उस इलाके में इमारतें बन गई, बस्तियां आबाद हो गई। यूं कह लीजिए कि शायद औरंगी का जो इलाका था वो कच्ची आबादी गिना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी। वो मैंने बस से देखा है। ईस्ट पाकिस्तान से लोग जब उजड़ पुट के आए तो वहाँ जाम सादक अली के जो चहेते थे कुछ जो थे, वो प्लाट काट के बेचा करते थे। ज़ाहिर ज़री इलाका था और प्लाट बेचा करते थे और वो लोग खरीदा करते थे। तो यही शोर उठता था कि ये प्लानिंग नहीं है। उस वक्त KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी एक मजबूत अदारा था। उसकी बिल्डिंग कंट्रोल बहुत चीज़ें पर नज़र रखती थी, कोई चाइना कटिंग नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी कच्ची आबादी जिसे कहा जाता है रंगी टाउन, वो बनी। वहीं कटी पहाड़ी है, वहीं सब कुछ था। वो रास्ता साइड को जाता था, दूसरी तरफ जाता था, और सरजानी टाउन अब बिल्कुल एक अलग इलाका था। वहाँ तो मुझे समझ आ गया कि शायद प्लानिंग में गलती हो गई होगी, बस्तियाँ डूब गई होंगी। लेकिन ये तो शहर का इलाका डूबा हुआ था, कारसाज का इलाका डूबा हुआ था, शाहराह फैसल डूबी हुई थी। नर्सरी पे पानी खड़ा हो, लेकिन इर्द गिर्द जो शाहराह फैसल है वो ठीक हुआ करती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि छोटी मोटी पहाड़ियाँ सी वहाँ हैं, टीले हैं, उसको पहाड़ियाँ तो नहीं कहें। एक तो वही जो कटी पहाड़ी है, एक पहाड़ी जौहर टाउन में यहाँ किसमें वो कच्ची एक तोदा है जो गोया खान, वो लैंड स्लाइडिंग हुई। उसको दिखाया गया कि वो कैसे वो पहाड़ी जो थी गिरते हुए नीचे आ रही और जा रही है। यानी कि ये मैं इसको इतराफ़ करता हूँ कि ये वो प्लानिंग थी जो कि सिटी डेवलपर्स के जहन में भी नहीं थी कि ये हो सकता है, या बनाते हुए सोचा ही नहीं गया था कैसे हो सकता है। हर घर में गोया पानी अंदर दाखिल हुआ है, उनका सामान भीगा हुआ है, खाना वो पका नहीं सकते, कहीं बैठ हो सकते नहीं, सोफों तक सारे डूबे हुए हैं, और अगर कोई कुर्सी कोई ऐसी चारपाई है तो उन्हें टेढ़ी करके खड़ी की हुई है ताकि पानी में न डूबे। अच्छा, ये हमारी ख़वातीन एंकर्स जो हैं उसकी मंजर कशी कर रही हैं, वो घुटनों पानी में खड़ी हैं।
یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس طرح جا کے آپ اس علاقے میں سارا جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں. بہرحال یہ اب پلاننگ لمبی ہے، صرف نالے صاف کرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے نالے صاف کر دیے کراچی صاف ہو جائے گا. یہ تو اس بات کا گنجائش پیدا کرنی ہوگی کہ شہر میں کب اس طرح کی طوفان آئے یا اس طرح کی سیلاب آئے یا اس طرح کی بارشیں ہوں تو اس پانی کو نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا. 4-6 سال پہلے بدین کے علاقے میں ایسا ہوا تھا کہ پانی آیا تھا، اس کا نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے پانی مشینیں لگا کے نکالیں، پھینکے کہاں؟ سمندر تک جانے کا راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی وہ فلاں چیز بن گئی تھی تو اس لیے یہ ہو گیا. وہ جو لیفٹ بینک کینال تھی جس نے سمندر میں کھارا پانی لے کے جانا تھا وہ بن گئی تھی. اب کہتے ہیں جی یہ سٹرکچر بن گیا تھا نیا، یہ سٹرکچر جو کہ گرین لائن کا تھا، سڑک بن گئی تھی، اسے نالوں کو پاٹ دیا. اور بھائی یہ ساری چیزیں کس نے دیکھنی تھی؟ ٹاؤن پلانر نے دیکھنی تھی نا. ٹاؤن پلانر تو صوبے کے متحد ہی ہیں نا، انہوں نے دیکھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس میں آپ کسی ایک کو الزام نہیں لگا سکتے، یہ تو سب کے کنٹرول سے نکل گیا ہے. حیدرآباد کا وہی حال ہے، پورا وہ علاقہ جو ہے کراچی سے لے کر حیدرآباد بالکل ڈوبا پڑا پانی میں. بالکل. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں آفتاب جہانگیر ایم این اے کراچی تحریک انصاف جی تحریک انصاف کے ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب وہ ہمارے ساتھ پہنچے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سجاد بھائی، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ سنائیں کیا حال ہے میرے کراچی کا؟ میں تو اب عرصہ ہوا وہاں سے آ گیا ہوں لیکن ایک علاقہ میں نظر میں ہے، سرجانی ٹاؤن سے لے آپ کی کمی محسوس کر رہا ہے. جی آپ کو کراچی واپس آنا چاہیے. جی اللہ اس شہر کو آباد رکھے، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے. پانی کیا نقشہ کیا ہے؟ یہ تو پلاننگ میں کہیں سوچا ہی نہیں ہوگا کسی نے کہ آغا خان یونیورسٹی بھی ڈوب سکتی ہے، آغا خان ہاسپٹل بھی پانی میں گرا ہوتا ہے، مکی مسجد اس میں آ گئی ہے. کیا نقشہ نظر آیا آپ کو؟ ساجد بھائی آپ کراچی کو بہت بہتر جانتے ہیں، آپ کراچی سے آپ کا ایک بڑا رشتہ ہے قریبی. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جو ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا وہ اب لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ کراچی کو جس طرح آباد کیا گیا ہے جس کی کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں ہے. شہر کو لوٹا ہے شہریوں نے، دیہات کو لوٹا ہے، اطراف کے دیہاتوں کو لوٹا ہے دیہاتیوں نے. پہلے تو ماسٹر پلان تھا، کے ڈی اے والے بنایا کرتے تھے سر. وہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ سرجانی جو ہے جو ویل پلانڈ، اگر اس کی آپ دیکھیں کے ڈی اے کے اندر جب نکالیں جس وقت اس کا آپشن ہوا ہے، جس وقت اس کی الاٹمنٹ ہوئی ہے، اس کی پلاننگ آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت پلاننگ، جیسے کہ نارتھ آباد یا اچھا وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا نا. لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ حشر ہوا ہے کہ کوئی اس کا گراؤنڈ نہیں چھوڑا، کوئی اس کی روڈ نہیں چھوڑے، کوئی اس کے کمیونٹی پلاٹ نہیں چھوڑے. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی پلاننگ نہیں ہے، گراؤنڈوں پہ آبادیاں ہو جائیں گی، نالوں کے اوپر آبادیاں ہو جائیں گی، نالوں پہ مسجدیں بن جائیں گی، تو پھر اس کا حشر تو یہی ہوگا جو ہوا اس وقت. سمجھے نا؟ اب پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. دنیا میں بارش ہوتی ہے، اسلام آباد میں بارش ہوتی ہے، 2 گھنٹے بعد آپ دیکھتے ہیں روڈیں صحیح ہو جاتی ہیں، سب کچھ. تو آپ نے آبادی کو تو اتنی مزید تیزی سے بڑھنے دیا وہاں پر، لیکن اس کی کوئی پلاننگ نہیں. اچھا پھر جس کا ہاتھ لگا اس نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کراچی. ایک طرف کہتے ہیں ہم کہ جی 90% ریونیو دیتا ہے کراچی صوبے کو، 60-65% وفاق کو دیتا ہے. بھائی غریب پرور شہر ہے، لوگوں کو آباد کرتا ہے، لوگوں کو اپنے دل میں سماتا ہے، لیکن اس کو کسی نے نہیں سمایا، اس کو کسی نے نہیں اس کو اون کیا. جو بھی آیا اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ٹیمپریری چیز ہے، اسے جتنا لوٹ کسوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، میرا حلقہ ہے این 252 جو یوسف گوڑ، سرجانی، منگو پیر، اورنگی ٹاؤن کے اوپر مشتمل ہے. کراچی کا سب سے بڑا حلقہ ہے. کراچی کا تمام کچرا میرے حلقے میں ڈمپ کیا جاتا ہے. کوئی فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پر، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی نکاسی کا نظام نہیں ہے، کوئی پینے کا پانی کا نظام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور ایسی صورت میں 185 ملی میٹر بارش اگر 3 گھنٹے کے اندر ہو جائے تو وہ جو سیلابی اور آفت ہو جائے، سیلابی صورتحال بن گئی. اب اس کے بعد جو ہف کا پانی آیا وہ ریورس مارا اس نے. مطلب کون سی چیز تھی جو نہیں، لوگوں کی اربوں روپے کی املاک نقصان پہنچ گئی. میں 2 فیملی سے ملا جن کی بچیوں کا ڈھیر سارا تباہ و برباد ہو گیا. اب لوگ بیمار ہونے شروع ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے، گٹر کا پانی وہ گھروں کے اندر ہے. اب مجھے ایک صاحب کا فون آیا، اس نے کہا صاحب تو چلو جو کوئی تھا، لیکن مجھے تو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے، مجھے پتہ نہیں کون سی بیماریاں لگ گئی. سمجھے نا؟ تو اب اس صورتحال میں کیا علاج کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں نا، اب صرف نالے کھول دینا تو علاج نہیں لگتا مجھے.
کچرا پڑا ہے, نالے بند پڑے ہیں, پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے, وہ پانی سمندر میں جائے تو کیسے جائے, اس کی ٹریٹمنٹ پلانٹ کوئی لگا نہیں, ہر سال تقریر سنتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں اس صوبے میں 20-25 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لاسٹ 12 سال سے تو ریگولرلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کراچی کے اندر ایم کے راج رہا ہے پچھلے 30 سال سے, سمجھے نا. اب بات یہ ہے کہ اس کو اون تو کسی نے نہیں کیا نا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جی پانی کیسے نالے یا سمندر تک جائے گا کیسے؟ فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ محمود آباد کے اندر ایک بہت بڑا ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا, وہاں پر لوگوں کو لا کے آباد کر دیا ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر, سمجھے نا. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ کہ مطلب کہ جی وہاں پہ اگر میرے ووٹ بینک کم ہے تو اس کو بڑھا دیا جائے, تو یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہو گئی ہے کراچی کے ساتھ کہ کراچی کی جو ابھی جیسے وسیم اختر صاحب نے جو اپنی الوداعی پریس کانفرنس کل کی ہے, اگر یہ 6 مہینے پہلے سال پہلے کرتے تو اس کی کوئی اہمیت بھی ہوتی, کوئی اس کی وہ بھی ہوتی. آج آپ اگر جب آخری پریس کانفرنس کر رہے ہیں, رو رہے ہیں اور ڈاکومنٹ اٹھا کے پھینک رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, تو یہ 6 مہینے پہلے بتانا چاہیے تھا. جی میں نے 70 لیٹر لکھے ہیں وفاق کو, صوبے کو, ہمارے کوئی نہیں سن رہا ہے, مجھے فنڈ نہیں مل رہے ہیں, سارا کچھ ہے. تو اس وقت اس پریس کانفرنس کی اور ان کی بات کی اہمیت بھی ہوتی. لیکن آج مطلب آپ جب جا رہے ہیں اپنے ڈاس سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو مطلب یہ تو آپ نے بھی ظلم کیا نا پھر کراچی شہر کے ساتھ. آپ نے پہلے بتایا نہیں کہ جی آپ کے ساتھ آپ کا ہو کیا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ سب مل کر جو اس نے کراچی کا حل کیا, یہ اللہ ہی اس کو, میں تو کہتا ہوں ساجدنی بھائی کہ اس کو آفت زیادہ پلس قرار دے دیا جائے کراچی کو. اس وقت یہ صورت حال ہے کراچی کی. ٹھیک بات ہے آپ کی, بالکل درست ہے. اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں, آپ سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ سب پارٹیاں مل کر کوئی پلان کریں, وفاق کو بھی سمجھائیں, صوبے کو سمجھائیں. میں نے کل امین الحق صاحب سے اور سعید غنی صاحب موجود تھے, میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں ہم سیاست کریں, سیاست کے لیے ہمارے پاس بہت سارا پلیٹ فارم ہے, ہم نظریات پہ کریں, اپنے مینیفیسٹو پہ کریں, لیکن ہم شہر کے اوپر لوگوں کی زندگی پہ سیاست نہ کریں. آپ سب کراچی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ جو سماجی سیاسی تنظیمیں, مذہبی تنظیمیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ساتھ ملائیں اور ان کے مشورے سے کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں کراچی کا, اور کوئی ایسا لائے عمل بنائیں جس میں سب آن بورڈ ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ نالے پر سے مسجد کو ہٹانا ہے تو کیسے ہٹائیں گے؟ اس وقت اس کے لیے جب تک آپ مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو سرکاری ادارے آپ نے دفتر تک نالوں کے اوپر بنے ہوئے, محتسب کا دفتر جو ہے نالے پر ہے, جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, تو آپ کیسے مطلب یہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑا ایک وہ چاہیے. اب پاک فوج سے آپ کام لیں, پاک فوج سے رینجر سے کام لیں, وہ تو مطلب آپ کو وقتی ریلیف دیں گے نا, لیکن مستقل تو آپ سیاسی لوگوں نے اور جو ادارے ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ اس کے اوپر, ورنہ اگلے سال تو اس سے بھی زیادہ وقت حالات ہو جائیں گے, کیونکہ اور اللہ کرے جی کچھ لوگ جو ہیں بہتری کی صورت ہو. تحریک شروع کر دیں. بہت دل کرتا ہے جی, جلتا ہے یہ سوچ کر, یہ دیکھ کر کہ ان جگہوں پہ پانی ہے جہاں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. صاف ستھرا شہر تھا, کبھی کبھی پانی کھڑا ہوتا تھا اور وہ مذاق کرتے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے بہت ہماری تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا صورتحال سے. دیکھیں یہ کیا کریں, کیا پانی سمندر میں جانے کا راستہ ہے کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے. وہاں عمارتیں کھڑی ہیں, پلازے کھڑے ہیں, کچھ اور کھڑا ہے. علاج تو یہی ہے کہ ان سب کو بلڈوز کر دو, لیکن یہ پولیٹیکل ول چاہیے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے یہ کرنے کی. سعید غنی کہتے ہیں جہاں لوگ آباد ہیں وہ تو میں خالی نہیں کروں گا. ابے ریلوے لائن کے اوپر آباد تھے لوگ, اب بھی ہیں شہر. تو اس طرح تو نہ شہر بستے ہیں نہ شہر آگے بڑھتے ہیں. یہ سب کرنے کے لیے آپ کو کچھ دل پر پتھر رکھنے پڑیں گے اور کچھ ایسی کارروائی کرنی پڑے گی کہ شہر کی کچھ رستہ نظر آئے. یہ عرب ممالک ہیں, ان کے پاس دولت بھی ہے, وہ تو ایک بستی آباد ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ جہاں کچھ چیز لینی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ ساری بستی جو ہے آئندہ میرا خیال میں 6 مہینے کے اندر یہاں سے ڈیمالش کر دی جائے گی. میں نے کیا مطلب, بہت اچھا علاقہ تھا ہمارے لحاظ سے, اسٹینڈرڈ سے. انہوں نے کہا کہ اب اس کی جگہ نئی بستی آباد ہوگی, یہ بہت خراب ہو چکی ہے. ہمارے ہاں پرانے سارے بلڈنگز بھی ہیں, ایسی بلڈنگ بھی دیکھی ہیں جن کو اوپر چلتے ہوئے لگتا تھا کہ وہ لرز رہی ہیں, ایسی بھی دیکھی ہیں. لیکن بہرحال
اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نیا راستہ نکالنا ہے. کراچی کا مسئلہ بالکل الگ مسئلہ ہے, پورے ملک سے الگ مسئلہ ہے, اور یہ کوئی صوبے کا مسئلہ, علاقے کا مسئلہ, یہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کراچی کو وائبل بنایا جائے. بندرگاہ ہے آپ کی, آپ کا کیپٹل ہے, کمرشل کیپٹل, آپ کی ساری بینکوں کے ہیڈ آفس وہاں ہے, ساری بڑی کمپنیوں کے دفاتر وہاں ہے, آپ کی اکانومی اس پہ چلتی ہے, 2 بڑے انڈسٹریل ایریا وہاں ہیں, چھوٹے موٹے تو اور بھی ہیں, لیکن اگر ساری چیز کو آپ نے رواں رکھنا ہے, آگے لے کے چلنا ہے, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ شہر میں سے یہ ساری مشکلیں ساری آپ ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے, اس پہ سیاست ہوگی. پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ہمارا حق ہے, اور ٹھیک کہتی ہے, صوبے کا حق ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو ایسا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنا پڑے گا جو کراچی میں ایکسیپٹیبل ہو. جو کراچی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, کام نہیں کر پائے گا, کچھ دکھا نہیں پائے گا, تو اس پہ. سر میئر کراچی تو کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے. میئر کراچی کے دیکھیں وہ بھی تو اب چیخ رہے ہیں نا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی آفتاب جہانگیر صاحب کہ وہ اب چیخ رہے ہیں, لیکن اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ اگر یہ 6 مہینے پہلے بولتے تو شاید اس کا کوئی اثر بھی ہوتا. وہ ان کے ساتھ بن بلا کے اپنا سارے کام نکالتے رہے. یہ پہلے بھی جب وزیر داخلہ تھے یہ سندھ کے, اور 12 مئی کو جب آئے تھے ہمارے کیا نام ہے افتخار چودھری, اور اس وقت بھی انہوں نے پتہ نہیں ڈنڈا ہلا کے شکوف ہلا کے یہ کہا تھا کہ ہم ٹھیک کر دیں گے, یہ وہ کر دیں گے, وہ کر. یہ جذباتی سے آدمی ہیں, اور ایم کیو ایم کے جو پرانے 2 میئر ہیں وہ بہتر تھے, فاروق ستار بہتر تھے, اور مصطفیٰ کمال بہتر تھے, اور جماعت اسلامی کے میئر بھی 2 بہت بہتر تھے. عبدالستار افغانی جو تھے کمال کے میئر تھے, کلندر اور نعمت اللہ خان صاحب, تو انہوں نے تو بہت کام کیا ہے, اپنی صحت کے باوجود انہوں نے کمال کا کام کیا. اب ایسے ہی کسی بندے کی ضرورت ہے جو یہاں آ کے شہر کو بدلے, شہر کو بہتر کرے. ورنہ پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے کوئی شہر پر اسی طرح رول کرتی رہے گی تو زیادہ عرصہ نہیں کر سکے گی. بالکل جی سر, یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ آج شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کی وجہ سے حکومت کو کتنا ٹف ٹائم مل سکتا ہے, سجاد میر صاحب سے اس پر تجزیہ لیتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد.